बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारे परवरदिगार आलम ने इंसानी जिस्म पर दो ऐसी निशानियाँ रखी हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बहुत बड़ी खुशनसीबी की इलामत हैं। जिस बंदे के जिस्म पर ये दोनों निशान मौजूद हों वो दुनिया और आखिरत दोनों जगहों अल्लाह का सबसे प्यारा और मुकर्रब बंदा समझा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी कायनात की तमाम मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन, सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत पैदा फरमाया। जैसा कि कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। इंसान के वजूद में एक ऐसी कुदरती शान और अज़मत छुपी हुई है जो अल्लाह ताला की वहदनियत, कुदरत और हिकमत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही जिस्म, यही इज़ा, यही खदोखाल अल्लाह ताला की अज़ीम तख्लीक का ज़िंदा मज़हर है। इंसानी जिस्म में रूनमा होने वाली तब्दीलियाँ भी अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत का हिस्सा हैं और इन तब्दीलियों के साथ साथ इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पर जो मुख्तलिफ़ निशान ज़ाहिर होते हैं वो इंसान के इखलाक व किरदार को भी ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं निशानों में से दो निशानात ऐसे हैं कि अगर किसी इंसान के जिस्म पर ये दोनों ज़ाहिर हों तो वो अल्लाह ताला का महबूब तरीन और बहुत ज़्यादा पसंदीदा बंदा है और बहुत खुशनसीब समझे जाते हैं। वो इंसान जिनके जिस्म पर ये निशान पाए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इंसानी जिस्म पर इन्हीं दो निशानात के हवाले से है कि इंसान के जिस्म के किन किन अज़ा पर अगर ये निशान पाए जाएं तो वो अल्लाह ताला को पसंद होते हैं और वो निशान अल्लाह ताला की रहमत और फजीलत को हासिल करने का बाइस बनते हैं। ये वो निशान हैं जो सिर्फ़ खुश नसीब लोगों को अता होते हैं, क्योंकि इन निशानात के पीछे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और तकदीर का पैगाम छुपा होता है। ये निशान कभी पेशानी पर होते हैं, कभी हाथों पर, कभी टखनों पर। कायनात की हर शय किसी न किसी निशानी के साथ पहचानी जाती है। दरख्तों के पत्ते, पहाड़ों के रंग, समंदरों की लहरें सब अल्लाह की निशानियां हैं। इसी तरह इंसान के जिस्म पर मौजूद मखसूस निशान भी रहमत के आसार कहलाते हैं। ये अल्लाह ताला की इस मोहब्बत की याद दहानी है जो वो अपने ख़ास बंदों के लिए रखता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में भी महबूब इलाही होते हैं और आखिरत में भी इन पर अल्लाह की ख़ास अनायत होती है। बस जो शख्स अपने जिस्म पर ऐसे निशान देखे इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये निशान इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का तोहफ़ा है। इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला इसे अपनी ख़ास मोहब्बत और रहमत से नवाजा है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वजूद पर ये निशान हैं, क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी अलामतें हैं। तो इन दो निशानात के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मुकम्मल तौर पर देखें, ताकि आपको मालूम हो सके कि ऐसे कौन से वो निशानात हैं जो लोग अल्लाह को पसंद हैं, जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और फ़ज़ल के हकदार होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अगर अपनी ज़ात में गौर करे तो इसे अपने रब की दी हुई हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नेमतें नज़र आएंगी कि वो सारी ज़िंदगी भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता रहे तब भी कम है। और वाकई ये भी एक हकीकत है कि अगर इंसान को सारे कायनात की दौलत दी जाए और आँख, कान, ज़ुबान, हाथ और पाँव ये नेमतें ना दी जाए तब भी इनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अल्लाह की इन नेमतों की शुक्र की तरफ हमारी तवज्जो तक नहीं जाती। हालांकि आँख इतनी बड़ी नेमत है कि ये कोई अंधे से पूछे, ज़ुबान कितनी अजीम नेमत है ये कोई गूंगे से पूछे। बहरहाल हमारा पूरा जिस्म खुदा की नेमतों का मरकज़ है। नाज़रीन इकराम, शुक्र दिल की इस कैफियत का नाम है जो नेमत की अता पर पैदा होती है। बंदा इस नेमत के हसूल पर खुशी, इत्मीनान और सुरूर पाता है और इसके अज़ा वजूरा पर भी तारी होती है। इसकी ज़ुबान पर शुक्र के कलमात जारी होते हैं, इसके चेहरे पर बशाशत आ जाती है
اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا کون مستحق ہے، تو اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو درکنار ان نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے سے عطا کیا ہے مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی تاکہ بندے شکر گزار بنیں۔ یقین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں ادا نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ بھی سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم پاک رہو اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایا نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے۔ بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کی کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور یہ نصیحت یاد رکھو کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے میں تو اور نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، لہٰذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگائیں، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی بن حازم کے پاس آیا اور پوچھا، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا، اور کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے، کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو اسے بھلا دو۔ سلف میں اس کا کسی کا قول ہے،
شکر نافرمانی اور معیشت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حاجم الزاہد نے فرمایا، شکر معصیت سے رک جانا اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اسی کا کنارہ تھام رکھا ہو۔ اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اس سے سردی اور بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا کہہ کر اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معیشت کی چیزیں نہ سنیں، نہ دیکھے، جیسے غیبت یا فحش بات ہے، یا گانے یا میوزک، نہ برے مناظر دیکھیں، نہ اللہ کے حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائیں، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کریں، نہ بری تحریر کریں، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھیں، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کریں، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کو بھی اس رب کی فرمانبرداری میں لگا دیں جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرمانبردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے بھی اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا کھاتے بھی ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے رب کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب پر واجب ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کیا کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے پیار بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی، اور اس کی نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کی زیادتی کر کے بھی کریں گے۔ اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس کی ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈیل دیتا ہے، اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفرانی نعمت مت کریں اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد ہی نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ کیا جائے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے
ان کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوقوں کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سرا سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ جس سے انسان کے رزق اور مال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عطاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو دو نشان جو اس بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرا رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑ جاتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگوں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشانات بہت زیادہ عزیز ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور اللہ کو سجدہ کر کر کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بندے کی سب دعا سب سے زیادہ اس وقت قبول ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، اللہ سے اپنی توبہ قبول کروا کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان نشان ہمارے جسم پر بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔